अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही आपकी फरमाइश पे ना चपली कबाब बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाए और इतनी रिपीटेड फरमाइश थी कि इससे दोबारा बनाएं और रेसिपी भी शेयर करें। तो जी सबसे पहले तो जल्दी से आपको बताती चलूँ, जो कीमा है इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है ना इसी को कट्ठा मशीन में निकलवाया। इसलिए आपको ना अलग से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मशीन में से इकट्ठा सारी चीज़ें हुई हुई हैं। जस्ट आपने प्याज काटना है और बाकी खड़ा मसाला डालना है। रेसिपी को आप नोट करते रहिएगा और साथ ही साथ ना आज आपको बड़ा ही मज़े का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी शेयर करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दरमियान के बाद ना आपको बड़ी मज़े की और बड़ा ही सरगोदा का मैंने एक खूबसूरत सा टूर कराना है, वो भी आपने मिस नहीं करना। इसलिए आपने जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। माशाल्लाह से जब से मेरी न्यू फैमिली ऐड हुई है, फैमिली मेम्बर्स बढ़े हैं, तो साथ साथ ना रिक्वेस्ट रिपीटेड होती जा रही हैं कि हमें ये चीज़ दोबारा रिपीट करके बताएं। तो मैं फिर जब भी बनाती हूँ मैं क्लिप्स ले लेती हूँ ताकि मैं आपको शेयर कर सकूँ। ये वैसे मैंने रेसिपी काफ़ी दफ़ा, 1-2-3 दफ़ा तो लाजमी शेयर की है, लेकिन इतनी रिपीटेड थी ना रिक्वेस्ट कि मुझे था कि मैं ये दोबारा शेयर करूँ। अब आप देखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। मैंने प्याज भी डाल दिया है, अनारदाना भी डाल दिया है, सारे खड़े मसाले डालूंगी और घर के मसाले होंगे। कोई बाहर से पैकेट वाला, डिब्बे वाला मैं मसाला नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे होता है जो घर में चीज़ अवेलेबल हो ना उसी से आप चीज़ तैयार करो, बचत भी करो और घरदारी भी करो और साथ में ना मज़ेदार भी चीज़ बन जाए। तो क्या ही बात है कि आपकी बचत भी हो, घरदारी भी हो जाए और साथ में आपको एक मज़े की लजीज सी रेसिपी भी मिल जाए। ये जी डाल रही हूँ मैं जी साबुत ज़ीरा, ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। जितने साबुत खड़े मसाले होते हैं ना वो फ्लेवर देते हैं और खुशबू देते हैं और साथ में मज़ा भी दुबाला होता है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें। और दूसरा मैं फिर आती हूँ अपनी बात की तरफ। मुझे अक्सर ये आते हैं कमेंट्स के आप ये बताएं कि हम लोग जो हैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को स्टाइलिश करें, खूबसूरत बनाएं, खुशी से भरपूर बनाएं, फुल ऑफ़ एनर्जी बनाएं, फुल ऑफ़ लाइफ बनाएं। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लगता है ऐसा कि हमें बहुत मुश्किल होगी, या ये कैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, या हम आप कैसा जो है वो अपने आप को मोटिवेटेड करेंगे। आपने अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सेटल होती जाएंगी। हमेशा उसकी ज़िंदगी जो है ना स्टेबल होती है, खूबसूरत होती है, जो कि अपनी रूटीन को फॉलो करता है। जो बंदा रूटीन फॉलो नहीं करता, कुछ भी कर लिया, किसी वक्त भी कर लिया, उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ ना चल तो रही होती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं होती, खूबसूरत नहीं होती और आप खुश नहीं रहते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो कि जी काम नहीं ख़त्म हो रहा, क्या करूं, कैसे करूं। तो एक दिन आप चाहे वीक में ले लें जिसमें आप रेस्ट कर लें, चाहे आप काम ना करें, चाहे आप कुछ भी ना करें, बाहर से खाना भी खाएं, लेकिन सारा वीक आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। ऑर्गेनाइज कैसे रखना है? सबसे पहले तो उठते हैं जी हम बच्चों के लिए, और बच्चों से पहले मैं हमेशा कहती हूँ 1 घंटा पहले उठ जाएं। 1 घंटा उठने से ये हो जाएगा कि थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दे लोगे, नमाज़ पढ़ लोगे, तस्बीह कर लोगे, तिलावत कुरान पाक कर लोगे, थोड़ी वॉक कर लोगे। वो 1 घंटा जो आप अपने आप को दे लेते हो, अल्लाह का ज़िक्र कर लेते हो, अल्लाह को याद कर लेते हो, अल्लाह से कनेक्टेड हो जाते हो, तो आप सारा दिन भरपूर तरीके से गुजार सकते हो। आपको मोटिवेशन, एनर्जी चाहिए, आपके जहन को, आपकी बॉडी को मोटिवेशन चाहिए, वो अल्लाह की ज़ात के अलावा हमें कोई नहीं दे सकता। जितने भी मैं आपको बातें शेयर करूँ, लोग व्लॉग्स आपको शेयर करें, यूट्यूब पे कुछ भी आप सुन लें, जब तक आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं ना होते हो, सुबह उठते नहीं हो, टाइमली नमाज नहीं पढ़ते हो, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हो, तस्बीह को अपनी आदत नहीं बनाते हो, अल्लाह से राब्ता नहीं ना करते हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमें मोटिवेशन या जो एनर्जी, ताकत अल्लाह ने अंदर से देनी है ना, वो हमें कोई दुनिया की ज़ात दे ही नहीं सकती। अल्लाह से कनेक्टेड हो जाए, वॉक करें, नेचर से कनेक्टेड हो जाएं, सुबह बाहर थोड़ी देर निकलें, लॉन में निकलें, चाहे टेरेस पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, ताज़ा हवा में निकला करें। ताज़ा हवा में जो आपकी मोटिवेशन मिलती है या आपकी बॉडी को एक अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, वो ताज़ा हवा में मिलती हैं। कमरों में, घर में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलना। बच्चों से पहले एटलीस्ट 1 घंटा अल्लाह का ज़िक्र और अपने आप को टाइम ज़रूर दिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ इस पर आप अमल भी किया करें, ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर चेंज आनी है ना तो ये सबसे पहली और पॉजिटिव चेंज है। ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं अपने लिए अच्छा सा हेल्दी नाश्ता बनाया करें। जो इंसान हेल्दी नाश्ता नहीं करता उसकी उम्र आधी हो जाती है। सुना होगा आप लोगों ने भी कि नाश्ता करो जी शहंशाह की तरह, खाना खाओ वज़ीर की तरह, और जो रात का खाना जो खाओ ना, दोपहर का खाना खाओ वज़ीर की तरह, रात का खाना खाओ
फ़कीर کی طرح. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اگر صبح کا ناشتہ نہیں نہ کیا تو ہماری سارا دن جو باڈی ہے نا سست رہے گی، انرجی نہیں رہے گی. میں نے اب کیا آج کل کام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے جم جوائن کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں صبح اٹھتے ساتھ نا 2 کھجوریں لیتی ہوں، 1 گلاس پانی کا پیتی ہوں اور میں چلی جاتی ہوں جم. واپس آتی ہوں، اچھا سا ناشتہ کرتی ہوں. اچھا سا ناشتہ سے مطلب ہے انڈا بھی لیں، پروٹین ہے، کباب ہیں، کباب بنائیں، سینڈوچ بنائیں. اگر ایک روٹی لینا چاہتے ہیں سالن کے ساتھ روٹی لے لیں، اور چائے کا 1 کپ. اگر آپ چائے نہیں پسند کرتے، گرین ٹی پسند کرتے ہیں تو جو چیز، لیکن ناشتہ آپ نے ہیلدی لینا ہے، اچھا ناشتہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا دیکھیں روٹین کو جس طرح سے بھی آپ نے سیٹل کرنی ہے، کیونکہ ہر گھر کی ایک اپنی روٹین ہے. میں اگر آپ کو اپنی روٹین بتاؤں گی، آپ کی روٹین میرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی. کسی گھر میں 4 فرد ہیں، کسی گھر میں 10 لوگ ہیں، کسی گھر میں 5 افراد ہیں. تو ہر گھر کے اپنا ایک طور طریقہ، ایک حساب ہوتا ہے. روٹین فالو اپ کر سکتے ہیں لیکن طور طریقہ جو ہوتا ہے نا ہر گھر کا ایک اپنا ہوتا ہے. میرے گھر کا ایک اپنا روٹین ہے، ایک اپنا طور طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گی ضرور، ایڈوائز ضرور کروں گی، لیکن آپ نے اپنے روٹین اپنے بچوں کے اکارڈنگ، اپنے گھر کے ممبرس کے اکارڈنگ اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے. اس کے بعد میں لگا دیتی ہوں واشنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ برتن وغیرہ سمیٹ لیے، کچن سمیٹ لیا، اور کھانے کی جو تیاری شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک میرا فرسٹ مارننگ کا جو ٹائم ہے نا، سوچیں اس میں کتنے سارے کام سمیٹ لیتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے اس کے بعد اتنے ٹاسک ہو جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. اگر اس سے پہلے بچوں سے پہلے میرا کھانا پینا ہر چیز ریڈی ہو جائے نا تو یقین کریں میں بہت پرسکون ہو جاتی ہوں. ہیلپر ہے الحمدللہ، ہر گھر میں ہیلپر ہونی چاہیے. اور اگر کسی گھر میں نہیں ہے، اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس گھر میں ہیلپر ہے تو اللہ پاک نے ایک آپ کو سہولت دی ہے، آپ کو اس قابل بنایا کہ اگر آپ ہیلپر افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نے رکھی ہے، تو باقی کام ہیلپر کے ذمہ لگائیں. کیونکہ دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے، ایک ایج کے بعد عورت سے اتنے کام نہیں مینیج ہوتے. اگر میں کہوں نا کہ میں سپر وومن ہوں، میں نہیں ہوں سپر وومن. میں ایک نارمل عورت ہوں، جیسے ایک عام عورت ہوتی ہے. وہ تھکتی بھی ہے، اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، میاں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنی سیلف کیئر بھی کرنی ہوتی ہے. تو میں اس کے ساتھ جھاڑو پوچھے نہیں کر سکتی، مجھ سے اب نہیں ہوتا. کیونکہ مجھ سے جو چیزیں ہوتی ہیں میں وہی مینیج کرتی ہوں. مجھے دیکھ کے میں کہوں جی فلاں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور وہ بلاگ بنا رہی ہے تو میں جھاڑو کیوں نہیں مار رہی. میں اور بہت کام کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں. مجھے خود سے ہوتا ہے کہ میں بچوں کو ٹیوشنس پہ نہ بھیجوں، بچوں کو کسی کے کو ہینڈ اوور نہ کروں، میں خود پڑھاؤں، بچوں کے لیے کھانا خود بناؤں، بچوں کا ہر کام میں خود کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. اگر جھاڑو پوچھا میں نہیں کرتی یا مجھ سے نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی دی ہوئی ہے، نوازا ہوا ہے، تو ہم ایک ہیلپر رکھ لیں. ہیلپر ہیلپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اکثر کامنٹس آتے ہیں آپ کے ہیلپر کام کر رہی ہوتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ جس گھر میں ہیلپر ہوتی ہے تو وہ سہولت کے لیے ہوتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہیلپر مینس ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو کلیئر کرتی جو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگ اس چیز کو بہت برا مناتے ہیں کہ ہیلپر کیوں رکھا ہوا ہے، فلاں کیوں کیا ہوا ہے. دیکھیں آفٹر 35 40 انسان کی ایج اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام نہیں مینیج کر سکتا. اور بچے بھی اس ایج میں آ جاتے ہیں جبکہ ان کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گرومنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم وہی کہہ لو نا سارا دن ہم جھاڑو پوچھے میں لگے رہیں اور میاں کو بھی ٹائم نہ دیں، بچوں کو بھی ٹائم نہ دیں، چیزیں مینیج نہ کر سکیں، تو ہم جس چیز کے لیے دنیا میں ہیں، جو بندے ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جن بندوں کو ہماری ضرورت ہے، ان کو ہی ہم ٹائم نہ دے سکیں اور باقی کاموں میں پڑے رہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں نا ہمارے پڑھنے کا، ہمارے باشعور ہونے کا، سمجھدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کھانا ضرور خود بناتی ہوں، میں بچوں کے سارے کام خود کرتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے کام کرنے میں نا خوبصورتی ہے. اب جی ہم باہر آئے ہوئے ہیں، رات کا وقت تھا، میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہ ہمیں ایک چکر لگوا کے لائیں باہر کا. عید میلاد النبی کی رات ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے نا وہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنی محبت سے ایفرٹ سے لوگوں نے ایک ایک چیز سجائی ہوئی ہے. دل خوش ہو گیا ہے مجھے تو اتنا پیارا لگا. میرے ہسبینڈ کا ایسے دل تھا، وہ کہتے تھے بچوں کو نا باہر لے کے جاتے ہیں، رونق دکھا کے لاتے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں سجی ہوئی ہیں. پھر ہم نے یہاں سے کھایا جی پان. یہ کارنر پان شاپ ہے یہاں پہ سرگودا میں بڑی مشہور ہے، مین بازار میں ہے. یہاں سے ہم نے لیا پان. پھر ہم جی آگے کو بڑھے ہیں کہ آگے اندرون سرگودا جاتے ہیں کیونکہ اندرون سرگودا میں بہت رونق ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ تو یونیورسٹی روڈ پہ بھی جو مین سٹی ہے، جو کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہ بھی بہت سجا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہوا ہے. ہر چیز بڑی خوبصورت ہے. آپ کو ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی، سجاوٹ بھی سب دکھاتی جاؤں گی. بیک ٹو ٹاپک.
موسٹ آف دا امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نا اپنی لائف کو اس طرح سے اسٹیبل، اچھا، ہیلدی، پازیٹیو، موٹیویٹڈ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے نا آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ نیگیٹو لوگ ہیں، میں نے نیگیٹو لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، اتنا دماغ نہیں ہے، اتنا انرجی نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں پہ اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا سب کچھ ویسٹ کروں۔ سمجھ لیں کہ جب آپ نیگیٹو بندے کے پاس بیٹھے ہیں، نیگیٹو سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل یقین کریں کہ میں خود بڑی فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں کہ جہاں چلے جاؤ، جس گیدرنگ میں چلے جاؤ، عورتوں کو سوائے گوسپ کرنے کے، پولیٹکس کرنے کے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایسے کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کیوں اس روش میں پڑ گئے ہو، اس تگ و دو میں پڑ گئے ہو کہ لوگوں کو آپ نے ان کی لیگ پولنگ کرنی ہے، ان کو آپ نے جینے نہیں دینا، ان کی ہر بات کرنی ہے۔ ہر بندے کی پرائیویٹ لائف ہے، ہر بندے کی اپنی لائف ہے، ہر بندہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کی لیے وہ خود ذمہ دار ہے۔ آپ کسی کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو نا۔ وہ جو بھی کر رہا ہے، وہ نان پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، وہ پروڈکٹیو کر رہا ہے، وہ ایفرٹ کر رہا ہے، وہ ایفرٹ لیس ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس کا اپنا فیل ہے۔ اگر وہ اچھا کر رہا ہے تب بھی اپنا فیل ہے، اگر کچھ برا کر رہا ہے تب بھی وہ اپنے لیے برا کر رہا ہے۔ لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ لوگوں کو تو صرف اور صرف آج نا ایک ٹاپک آف ٹاک چاہیے کہ جی مل جائے صحیح ٹاپک، لیڈیز کو اسپیشلی گوسپ کرنے کے لیے۔ سچ میں مجھے یہ ہیبٹ اتنی بری لگتی ہے عورتوں کی، اور میں نے یقین کریں اب گیدرنگز میں جانا بہت کم کر دیا ہے، بہت کم کر دیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے پازیٹیوٹی نہیں ملتی، الٹا میں سوچوں میں پڑ جاتی ہوں فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نا لوگوں کی نیگیٹو انرجی سک کر لاتے ہو، اپنے ساتھ لے آتے ہو، آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہو، لرن کر لیتے ہو، کیونکہ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، وہ جہاں بیٹھے گا کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور لے کے اٹھے گا۔ اور وہ بندہ کیا لے کے اٹھتا ہے؟ نیگیٹیوٹی آپ نے اندر سک کر کے لے آتا ہے، اور وہی نیگیٹیوٹی وہ پھر جب اس کے گھر میں آتی ہے نا، اس کے بچوں تک پہنچتی ہے، اس کے ہسبینڈ تک پہنچتی ہے، تو بہت سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو اب یقین کریں سوشل اس طرح سے جانا گیدرنگ میں بہت کم کر دیا ہے۔ لمیٹڈ جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پروڈکٹیو بات ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی جو کسی کے کام کی ہوگی، نہ کہ ہم فضول چیزوں میں، فضول باتوں میں اپنی انرجی بھی ویسٹ کریں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں، اور وہ ٹائم ویسٹ کریں جو ہمارے بچوں کا ہے، وہ ٹائم ویسٹ کریں جو ہمارے ہسبینڈ کا ہے، ہمارے گھر کا ہے۔ ایفرٹ کریں تو ہم اپنے گھر پہ کریں، انرجی ضائع کریں تو اپنے گھر پہ ضائع کریں، نہ کہ ایسے فضول لوگوں پہ جن کو کوئی کام نہیں ہے سوائے اکٹھا ہونے کے، سوائے گوسپ کرنے کے، سوائے فضول جو ہے نا وہ ٹاک کرنے کے۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اپنے آپ کو نا پراپرلی خوبصورت سا ڈریس اپ بھی کیا کریں۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنے آپ کو سٹائلش فیل کرانا ہے نا، کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، بہت فل آف انرجی لگ رہے ہو، تو سب سے پہلے اچھا سا جوڑا نکالیں۔ اتنے جوڑے ہینگ ہوئے ہوتے ہیں، سچ میں عورت کا کیا کام ہوتا ہے، 4-5 جوڑوں میں وہ گرمی گزار لیتی ہے، یار پڑے رہیں، یہاں جائیں گے تو پہنیں گے، وہاں جائیں گے تو پہنیں گے۔ آج کیوں نہیں پہنیں گے؟ ابھی اٹھیں، اچھا سا جوڑا پہنیں، اچھے سے تیار ہوں، ہلکا سا لپ گلاس لگائیں۔ اگر آپ کو ڈارک لپسٹکس نہیں پسند ہیں، مجھے نہیں پسند، میں ڈارک لپسٹک بہت کم لگاتی ہوں، کبھی کبھار، کبھی کسی شادی فنکشن میں، ادروائز نہیں۔ لپ گلاس لگائیں، لائٹ سا خوبصورت سا ٹینٹ ہے تو ٹینٹ لگائیں، اپنے آپ کو اچھا فیل کرائیں، اور یہ ساری چیزیں جو ارد گرد ہو رہی ہیں نا، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں، اور آپ کی زندگی ان چیزوں کی وجہ سے رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ آتے ہی آپ کی زندگی میں، آپ کے راستے میں ہرڈلز لے کے۔ آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، اور خوش ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ اچھا سا ہم نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا ہے، اچھی سی فریگرنس لگانی ہے، اچھا سا اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، اور اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ باہر جائیں۔ سچ میں آپ کو اتنا اچھا لگے گا نا۔ میرا تو ویکنڈ پہ یا ویسے بھی جب بھی چھٹی ملتی ہے نا، میں بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر نکلتی ہوں۔ یقین کریں کہ لٹرلی میں اتنا خوش ہوتی ہوں نا، اتنا میں انجوائے کرتی ہوں۔ مجھے پہلے ہوتا تھا مجھے کوئی چھٹی ملی ہے، چلو جی کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، فرینڈس کا کر لیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، لیکن سوائے پریشانی اور ڈپریشن کے علاوہ میں کچھ گھر نہیں لے کر آتی تھی، اس لیے میں نے یہ چیزیں کٹ ڈاؤن کی اپنی لائف سے۔ آج کا بلاگ کیسا لگا ہے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملتی ہوں کل کے بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ